नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए इंशाल्लाह आज हम जुज़ 24 सूरतुल मुमिन जो है वो शुरू करेंगे। सूरह मुमिन जो है मक्की सूरत है, इसमें 9 रुकू हैं और 85 आयात हैं। अच्छा, और आज इंशाल्लाह हम तकरीबन 3 सिफात पर गौर फिक्र करेंगे। माशाल्लाह अब मुझे ढूंढना पड़ता है किस पे बात की जाए, क्योंकि कुरान में सारी सिफात बाहर नहीं आई हैं और क्योंकि कुछ सिफात जो है वो हमें अहदीस से पता चलती हैं और लेकिन कुछ सिफात की बहुत रेपिटेशन है और वाकई इस चीज़ ने, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से काफ़ी अर्से से कुरान से ताल्लुक़ है, लेकिन इस तरह से जब कुरान को पढ़ा तो रियलाइज किया कि कुछ सिफात इतनी कसरत से हैं, जैसे अजीज, अलीम, इलाह तो ज़ाहिर है ही, तो इस तरह की, या समी या बसीर, ये सब जो है सिफात बहुत कसरत से आई हैं और यकीनन अल्लाह ताला की इसके पीछे हिकमतें पोशीदा हैं। तो रेपिटेशन बहुत हो रही है और अब जरा चूज करना पड़ता है कि किस पे बात की जाए, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं दोबारा रिपीट ना हो। इंशाल्लाह आज हम बसीर पे बात करेंगे सूरह मोमिन में, जिसको गाफिर, सूरह गाफिर भी कहा जाता है, और सूरह फुस्सिलत आपकी आएगी तो उसमें हकीम पे बात करेंगे। अगरचे हकीम पर इंडिविजुअली कई दफा बात हो चुकी है, लेकिन आज उसको एक साथ डिटेल के देखेंगे। फिर आपके देखेंगे जो 25 में अल-वली आएगा, ये आपके पास सूरह शूरा में आएगी, और इसी तरह फिर खलक को भी देखेंगे आखिरी सूरह जासिया में। बाकी दुखान और ज़ुखरफ जो उसमें रेपिटेशन है सेम वर्ड्स की, सो इंशाल्लाह उसमें से हम तेजी से गुजरेंगे। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है, गुनाह माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सजा देने वाला और बड़ा साहिब फजल है। कोई माबूद उसके सिवा नहीं, उसी की तरफ सबको पलटना है। यहाँ पर तकरीबन आपकी 5 सिफात आई हैं एक साथ, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगी। पहली सिफत जो है वो क्या है? जबरदस्त, अल अजीज आई हुई है, यानी वो सब पर गालिब है और उसका जो फैसला भी होता है वो हक के साथ किसी पर फैसला होता है। गालिब का मतलब ये नहीं है कि वो जबरन कर सकता है चूंकि वो गालिब है, नहीं, वो हक के साथ करता है, कोई उससे लड़ नहीं सकता, कोई उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकता, लिहाजा उससे मुंह मोड़कर अगर कोई शख्स फिल वक्त टेम्परेरी तौर पर नबी से झगड़ा कर और अल्लाह से मुंह मोड़कर समझता है कि वो कामयाब हो गया, तो ये उसकी भूल है। दूसरी सिफत आई है इसी के साथ अल अलीम। अल अलीम का मतलब ये है कि उसकी कोई भी बात कयास और गुमान पर नहीं होती है, बल्कि हर चीज बराह रास्त इल्म पर होती है और वो हर चीज की मालूमात रखता है और वो सही मालूमात रखता है। इंसान की तरह जहालत पर मबनी काम नहीं करता, वो उसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। ये दूसरी सिफत आई। तीसरी सिफत आई गुनाह माफ करने वाला, राइट, तवाब, यानी गुनाह माफ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला, उम्मीद और तरगीब दिलाने वाली ये सिफत है। और इससे इंसान कितना भी यानी एक इंसान कितना भी सरकश हो, लेकिन उसे मायूस नहीं होना चाहिए उसकी रहमत से, क्योंकि अल्लाह ताला के दामन रहमत में वो किसी भी वक्त जगह हासिल कर सकता है। फिर उसके बाद आगे देखिए आप, अगली सिफत जो है वो है सख्त सजा देने वाला, यानी लोगों को मुतनब्बी किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है कि उसकी बंदगी इख्तियार की जाओ। अल्लाह ताला जितना रहीम है
اتنا ہی جتنا رحیم ہے اتنی ہی وہ سخت سزا بھی دے سکتا ہے، لہذا اس کی سزا سے آپ بھاگ نہیں سکتا کوئی بھی شخص، رائٹ. اور اگلی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ذی طول. طول کا مطلب صاحب فضل، یعنی کشادہ، غنی ہے، فیاض ہے. تمام مخلوقات پر اس کی نعمتوں، اس کی احسانات جو ہیں وہ ہر لمحے ہو رہی ہے. انسان کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اس کے فضل و کرم سے مل رہا ہے، رائٹ. یعنی یہ صفات جو ہیں یہاں پر اس طرح سے آئی ہیں، یعنی ان 5 صفات کے بعد جو ہے 2 اور حقیقتوں کا بھی ذکر ہوا ہے انسان کی. بیسیکلی لا الہ الا ہو اللہ کی صفات ہیں، اور الیہ المصیر یعنی انسان کو ایک تو اللہ کے سوا کوئی اس کا معبود نہیں ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ انسان کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا، رائٹ. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ظاہر ہے کہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جتنا بھی ہو سکا. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کی آیات میں جھگڑتے نہیں مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر چپٹتی تاکہ اسے گرفتار کر لیں. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ وصال جہنم ہونے والے ہیں. عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے. رائٹ، ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے، تیرا راستہ اختیار کیا ہے اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. یہ 2 صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور پیچھے بھی علم کی بھی آئی تھی. اچھا، تو اب آپ دیکھیں جنت میں کیا ہوگا، پہنچنے کے بعد سب کو ایک جگہ پہ ملا دیا جائے گا، یعنی آنا جانا ملنا جلنا جو ہے سب کے لیے آسان ہوگا. اگرچہ فلور سب کے الگ الگ ہوں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے آگے کر دے گا، اوپر کر دے گا، بلند مقام عطا فرما دے گا. اور بچا ان کو برائیوں سے جن کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ برتر کے ہاتھ میں ہے. اب فیصلہ اللہ بزرگ برتر کے ہاتھ میں. 2 صفات جو ہیں یہاں پر آئی ہیں، العلی اور الکبیر. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والوں اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارے یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، یعنی کہ پیغمبر کو. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے. اور یہ کس دن کی بات ہے؟ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اس دن سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد القہار کی. یہ اللہ کی صفت جو یہاں پر بھی آئی ہے، اور قہار جو ہے
پیچھے آپ نے جز 23 میں سورہ صاد میں کیا تھا. اللہ واحد القہار کی کہا جائے گا آج ہر نفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کو نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیق جس کی بات مانی جائے گی. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلے کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں. پیچھے سمیع جو ہے وہ آپ کر چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ بصیر کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. بصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا. اور بصیر کی 3 طریقے سے تعریف کی گئی ہے. حضرت خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصیر وہ ذات ہے جو دیکھنے والی ہے اور تمام خفیہ باتوں کو جاننے والی ہے. اسی طرح دوسری تعریف جو ہے اس کے بارے میں ہوئی ہے کہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کے احوال اور افعال کو جانتی ہے. اور بصیر وہ ذات ہے جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے اگرچہ وہ باریک سے باریک چیز کیوں نہ ہو. اور سخت چٹان رات کے وقت کالی چٹان میں کالے رنگ کی چوٹی کو بھی وہ رنگتا ہے. اور اب میں تو جب بھی آپ کو یہ میں کئی دفعہ شاید سنا چکی ہوں, جب بھی چوٹی بھی نظر پڑتی ہے, اب آج کل سمر آ گیا تو چوٹیاں نظر آنے لگی, تو یہ بات یاد آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد آ جاتی ہے کہ وہ چوٹی کے اندر جو اس کے جسم کے اندر چیزیں ہیں, اس کی جو بھی ساخت وہ اس کو بھی جانتا ہے کیونکہ اسی نے تو بنایا, رائٹ. اس کے اعضاء میں جو غذا اور نالیوں میں جو غذا تیر رہی ہے, اس کی رگوں میں جو بھی خون اور جو بھی چیزیں ہیں, ان سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. وہ ان کو بھی جانتا ہے, حتیٰ کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. کہاں یہ بات کی گئی چوٹی کی اور ساتھ ایک آنکھوں کی خیانت. اب بظاہر غور کریں تو انسان الگ الگ آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ صحیح لگتا ہے, لیکن جب آپ ساتھ ان 2 صفات کو پڑھا کہ وہ چوٹی کے جسم کے اندر کی رگوں کو بھی جانتا ہے اور وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, تو پھر ایک الگ فیلنگ آتی ہے اور ایک بڑائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے انسان کو. وہ انسان کی آنکھوں کی الٹ پلٹ سے بھی باخبر ہے, وہ دلوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی باخبر ہے. دنیا نہیں جانتی کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اسم قرآن میں تقریباً 42 ٹائمز آیا ہے. آنکھوں کی دنیا اور آنکھوں کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں, رائٹ. یعنی ایک انسان جو ہے اسی طرح انسانوں کی بھی ہے, ایک آپ کس نگاہ سے کس کو دیکھ رہے ہیں, کس کو آپ کو دیکھ کر آپ کی نگاہوں میں خوشی آتی ہے, کس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے, کس کو دیکھ کے نفرت آتی ہے, کس کو دیکھ کے آنکھیں چراتا ہے انسان, رائٹ. اور اللہ تعالیٰ ان تمام طرح کی آنکھوں کی کیفیات جو ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے. اسی طرح علامہ عبدالصمد سالم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی دنیا اور آنکھوں کی قسمیں اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور یہ مخلوق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بعض مخلوق بے چشم ہے مگر وہ کانوں یا پنکھوں وغیرہ سے دیکھتی ہیں, یعنی اللہ نے ان کو آنکھ نہیں دی لیکن دیکھتے ہیں وہ کانوں سے یا دوسری طریقے سے. بچھو اپنی سماعت سے بصارت کا کام لیتا ہے, جیسے سانپ بصارت سے سماعت کا کام نکال لیتا ہے, رائٹ. یعنی سانپ کا کام معاملہ الٹا ہے. بہت سے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اپنے سر کے 2 زاویوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں جو مختلف طرح کے ہیں, رائٹ. وہ فرماتے ہیں علامہ عبدالصمد سالم کہ میں نے 2 نابینا ایسے دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے تھے اور چھو کر رنگ کی پہچان کرتے تھے اور اپنی جیبی گھڑیوں سے وقت دیکھ لیتے تھے جس پر آئینہ چڑھا ہوا ہوتا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آئینہ نہیں چڑھا ہوا, صرف اس کو ٹچ کر کے وہ سمجھ رہے ہیں, وہ اس کے اوپر بھی. اور یہاں پہ تو مجھے اپنا بھی یاد آ گیا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو حیدرآباد میں ہماری پھوپھی ایک رہتی تھی وہاں, اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے گھر جاتے تھے تو ان کے محلے میں ایک صاحب تھے, نام نہیں معلوم لیکن ہم ان کو حافظ جی کہتے تھے. انہوں نے حفظ کیا تھا, وہ نابینا تھے
اور واقعی وہ رنگ بتا دیا کرتے تھے. ہمارے کپڑوں کو ہاتھ لگے, ہم لوگ چھوٹے تھے تو ان کے آگے اپنی شرٹ, اپنا دوپٹہ, اپنی اس طرح سے کوئی چیز رکھ کے پوچھتے تھے بتائیں اس کا حافظ جی اس کا وہ بتائیے آپ رنگ کیا. اور وہ ان کی گروسری کر دیتے تھے, میری پھوپھی کی وہ بیوہ تھی, تو یعنی وہ محلے میں لوگوں کے کام بھی کیا کرتے تھے, حافظ بھی تھے. تو میں پڑھ کے مجھے یاد آیا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کسی کو کس طرح سے اگر ایک نعمت لے لیتا ہے تو وہ کس طرح سے دوسری نعمتیں ان کو عطا کر دیتا ہے. البصیر وہ ہے جو سمندر کی تہ کو بھی دیکھ سکتا ہے اور زمین کی گہرائیوں کو بھی دیکھ سکتا ہے, اس میں کیا کچھ پوشیدہ وہ سب سے وہ باخبر. حدود جو ہے وہ ایسا جانور ہے جو یہ معلوم کر لیتا ہے کہ کس زمین کی تہ میں پانی موجود ہے کس میں نہیں. تبھی تو سلیمان علیہ السلام کو اس کی ضرورت پڑی تھی, کیونکہ فوج پیاسی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا, اور مٹی کے منوں تہے اس کی بصارت جو ہے کام کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو زمین کی ایک ایک چیز سے بھی واقف ہے, اور اس کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتی ہے کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی ساری مخلوقات, جن و انس, فرشتے, حیوانات, سب کی نگاہیں مل کر بھی اللہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی, اور نہ ہی ہماری نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھ سکتے ہیں بیک وقت, رائٹ. ان کا دیکھنا ان پر محیط ہے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس صف سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ایک ایک چیز سے واقف ہیں. اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر جہان کے سارے انسان, جنات, فرشتے اور شیطان سب پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے. سمجھے آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کی نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے, لیکن بندے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. بندے اللہ کو نہیں جان سکتے, پہچان سکتے, اس کو نہیں دیکھ سکتے. یہ صفت جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے, یہ خاص صفت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. ورنہ یہ خاص صفت بصیر جو ہے نگاہ جو ہے اللہ نے ایسی قوت انسان کو بخشی کہ وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے, بہت کچھ انجوائے کر سکتا ہے اس صفت کے ذریعے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو کی چھوٹی سی چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑوں کو بھی وہ دیکھ سکتی ہے, رائٹ. آفتاب اور مہتاب کتنے بڑے بڑے ہیں, لیکن انسان کی نگاہ جو کچھ دیکھ سکتی وہ یہ ہستیاں نہیں دیکھ سکتی. وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن اللہ نے انہیں ایک حد تک جو ہے قائم رکھا ہوا ہے. لیکن جو جاندار ہوتے ہیں اللہ نے ان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کی ہوئی. تو اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا, آنکھ کی چربی کو دیکھنا, زبان کے گوشت کو بولنا سکھایا. اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ سمندر کی گہرائیوں, رات کی تاریکیوں اور دل کی حالتوں تک کو دیکھ سکتا ہے. جب انسان کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو کئی واقعات ملتے ہیں. وہ یاد ہے ہم بچپن سے سنتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں کہ رات کو گلی میں چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے ایک بوڑھی ماں بیٹی بات کر رہی تھی, تو انہوں نے کیا کہا تھا, دودھ میں پانی ملانے والی بات یاد ہے. بیٹی نے کہا تھا کیا ہوا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو, تو اگر انسان اپنے رب کو پہچاننا چاہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اسے دیکھ رہا ہے اس لیے پھر وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گا. اور یہ وہ بصیرت ہے جس کو ایمانی بصیرت کہا جاتا ہے. ایک تو آنکھ ہو گئی جو ظاہری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, رائٹ. اس میں جیسے لائک کھانا پینا ہے, اس میں آپ کو دیکھنا ہے حلال حرام, ملنا جلنا, کس سے ملنا ہے, کس سے بات کرنی, کس سے نہیں کرنی, کس سے کتنا تعلق رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوں گی. لیکن ایک بصیرت ہوتی ہے جو دل کی بصیرت ہوتی ہے, دل کی آنکھ, رائٹ.
تو جب جس کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ باہر کی آنکھ بھی اس کی سنبھل جاتی، پھر آنکھیں بھی اس کی خیانت نہیں کرتی. لیکن جس کو دل کی بصیرت نہیں حاصل ہوتی، جس کے دل میں ایمان صحیح سے نہیں آیا ہوتا، وہ پھر اس کی آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں اور زبان بھی خیانت کرتی ہے، سوچیں بھی خیانت کرتی ہیں. رائٹ؟ تو اس علم سے کرنے کا کام، اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفت بصیر پر یقین کیا جائے اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے جس کے کرنے سے پکڑ کا ڈر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ البصیر جل جلالہ کی نظر کے سامنے سمندر کی گہرائیاں، رات کی تاریکیاں اور دل کی حالتیں اور تبدیلیاں سب ہیں. وہ سب کو ایک ساتھ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. جیسے وہ سورہ علق میں آتا ہے نا، لم یعلم ان اللہ یرا، کیا اس نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. تو ہمیں ایک طرح سے اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. البصیر کے بعد آیت نمبر 21 سے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے تھے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت اور سزا دینے والا ہے، قوی ہے، اور بیسیکلی قوی ہے اور شدید العقاب کی ایک صفت میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو جیتا رکھو. مگر کافروں کی چال اکارت ہو گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑ دو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، یہ ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم اس شخص کی طرف اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گی. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. اے میری قوم کے لوگ، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لائے تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغان کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا. اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے اور شکی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ
हर मुतकब्बिर और जब्बार के दिल पर ठप्पा लगा देती हैं। फिरऔन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों तक पहुंच सकूं, आसमान के रास्तों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देख सकूं। आप देखिए ये मजाक बनाया जा रहा है। मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है। इस तरह फिरऔन के लिए उसकी बदअमली खुशनुमा बना दी गई और वो राह रात से रोक दिया गया। फिरऔन की सारी चालबाजी उसकी अपनी तबाही के रास्ते ही में सर्फ हुई। वो शख्स जो ईमान लाया बोला, ए मेरे कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूँ। ए कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, हमेशा के क़याम की जगह आखिरत है। जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी। जो नेक करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन, ऐसे सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां उनको बेहिसाब रिज़्क़ दिया जाएगा। ए कौम, आखिर ये क्या माजरा है कि मैं तो तुम लोगों को निजात की तरफ बुलाता हूँ, तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो। तुम मुझे इस बात की दावत देते हो कि मैं अल्लाह से कुफर करूं, उसके साथ उन हस्तियों को शरीक ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता, हालांकि मैं तुम्हें उस जबरदस्त मग़फ़िरत करने वाले रब की तरफ बुला रहा हूँ। नहीं, हक़ ये है कि उसके खिलाफ नहीं हो सकता जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। उनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखिरत में, और हम सबको पलटना अल्लाह की तरफ है, और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ, अनकरीब वो वक्त आएगा जब तुम मुझसे याद करोगे, और अपना मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, और वो अपने बंदों का निगहबान है। आखिरकार उन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें उस मोमिन के खिलाफ चली, अल्लाह ने उन सबको उससे बचा लिया। फिरऔन के साथ ही खुद बदतरीन अज़ाब के फेर में आ गए। दोज़ख की आग जिसके सामने से वो शाम पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत की घड़ी आएगी तो हुक्म होगा कि आले फिरऔन को शदीद तर अज़ाब में दाखिल करो। यानी सुबह शाम इनकी दोज़ख, इनकी कब्रों में इन पर आग जो है वो पेश की जाती है, राइट। और आखिरत का मंजर भी खींच दिया गया कि आले फिरऔन को सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल किया जाएगा। फिर जरा ख्याल करो उस वक्त जब ये लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। दुनिया में जो लोग कमजोर थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे। वहां फिर ये नहीं होगा कि अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल की थी। वो आपस में लड़ रहे होंगे, कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे। अब क्या यहाँ तुम नारे जहन्नुम की तकलीफ से कुछ हिस्से से हमको बचा सकोगे? वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहाँ एक ही हाल में है, और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। फिर ये दोज़ख में पड़े हुए लोग जहन्नुम के अहलकारों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे अज़ाब में बस एक दिन की तखफीफ कर दें, एक दिन कम कर दें या छुट्टी कर दें। वो बोलेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल बय्यिनात लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे हाँ। जहन्नुम के अहलकार बोलेंगे, फिर तो तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ अकारत ही जाने वाली है। यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद दुनिया की जिंदगी में भी लाजमन करते हैं, और उस रोज भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे, जब जालिमों को उनकी माजरत कुछ भी फायदा न देगी और उन पर लानत पड़ेगी, और वो और बदतरीन ठिकाना उनके हिस्से में आएगा। आखिर देख लो कि मूसा की हमने रहनुमाई की और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया, जो अक्ल दानिश रखने वालों के लिए हिदायत और नसीहत है। बस ए नबी सब्र करो, अल्लाह का वादा है पर हक है, अपने कसूर की माफी चाहो और सुबह शाम अपने रब के साथ उसकी तस्बीह करो। हकीकत ये है कि जो लोग किसी सनद और हुज्जत के बगैर जो उनके पास आई है अल्लाह की आयात में झगड़ रहे हैं, उनके दिलों में किब्र भरा हुआ है, मगर वो उस बड़ाई को पहुंचने वाली नहीं है जिसका वो घमंड रखते हैं। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। समीउल बसीर, अंडरलाइन कीजिए इसको। आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने की बनिस्बत यकीनन ज्यादा बड़ा काम है, मगर अक्सर लोग जानते ही नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि अंधा और बिना यकसा हो जाए, ईमानदार और साले और बदकार बराबर ठहरे, मगर तुम लोग कम ही समझते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है, उसके आने में कोई शक नहीं है, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो जलील खार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। यहाँ पर जो है खास बात कि इंसान कसरत से अपने रब से दुआ करे। तो मुबारक महीना है, यकीनन आप इस पर बहुत तवज्जो दे रहे होंगे। और दुआ के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो नमाज बिछाकर आप बैठे और तभी आप दुआ करें, चलते फिरते भी कर सकते, राइट। ठीक है, वो नमाज के बाद तो करना ही है आपने, वो तो करते ही होंगे आप, लेकिन चलते फिरते भी अल्लाह से दुआ करते रहिए इंशाअल्लाह।
वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो, दिन को रोशन किया। हकीकत ये कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो? इसी तरह वो सब लोग बहकाए जाते हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई, बड़ी उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिज़्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला, वो कायनात का रब है, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिस करके। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। रब जो है ये भी एक सिफत यहाँ पर आई है, और इला भी है, हई भी है, बहुत सारी सिफात जो आपको यहाँ पर मिल रही है। नबी इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना किया क्या है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बैयिनात आ चुकी है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम करूँ। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंच जाओ। तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ, और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जा, और वो हो जाती है, कुन फयकून। तुमने देखा इन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं, कहाँ से वो कराए जा रहे हैं? लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को चुटलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी। अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगी जब ताक उनके गर्दन में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे और फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है अल्लाह के सिवा वो खुदा जिनको तुम शरीक करते थे? वो जवाब देंगे, खो गए हैं वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को नहीं पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों का गुमराह होना कर देगा। उनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे, फिर उस पर इतराते थे। अब जाओ, जहन्नुम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है। अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार। बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन के लिए। बस ए नबी सब्र करो, अल्लाह का वादा बरहक है। अब खा हम तुम्हारे सामने ही इनको बुरे नताइज का हिस्सा दिखा दे जिनसे हम उन्हें डरा रहे हैं, या उससे पहले तुम्हें दुनिया से उठाने पलट कर आना तो उन्हें हमारी ही तरफ है। ए नबी, तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से बास के हालात हमने तुमको बताए हैं और बास के नहीं बताए। किसी रसूल को भी ए नबी, तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं जिनमें से बास के हालात हमने तुमको बताए और बास के नहीं बताए। किसी रसूल को भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर खुद कोई निशानी ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया, और उस वक्त गलत कार लोग खसारे में पड़ गए। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये मवेशी जानवर बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो, किसी का गोश्त खाओ। इनके अंदर तुम्हारे लिए और भी बहुत से फायदेमंद चीजें हैं। वो इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहां जाने की हाजत हो वहां तुम उन पर पहुंच सको। उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियां दिखा रहा है, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? फिर क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं है कि इनको उन लोगों का अंजाम नजर आए जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? ये इनसे तादाद में ज्यादा थे, इनसे बढ़कर ताकतवर थे और जमीन में इनसे ज्यादा शानदार आसार छोड़ गए हैं। जो कुछ कमाई उन्होंने की थी, आखिर वो उनके किस काम आई? जब उनके रसूल उनके पास बैयिनात लेकर आए तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके पास था, और फिर उसी चीज के फेरे में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वाहिद ला शरीक को, और हमने इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम शरीक ठहराते थे। मगर हमारा अज़ाब देख लेने के बाद इनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफे ना हो सका, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाब्ता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा है, और इस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये सूरह जो है मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह अगली सूरह शुरू करते हैं। अगली सूरह है आपकी हामीम सजदा, और इसका दूसरा नाम फुस्सिलत भी है। सूरह हामीम सजदा मक्की सूरत है, इसमें 6 रुकू है और 54 आयात है। हामीम
तंजील मिन अर्रहमान अर्रहीम, हामीम, ये खुदाए रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल है। ये दो सिफात है, इनको अंडरलाइन कीजिए। नाजिल करदा चीज है, एक ऐसी किताब जिसकी आयत खूब खोलकर बयान की गई है। अरबी जबान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत रखने वाला और डरा देने वाला है, मगर उन लोगों में से अक्सर ने इससे रूबरदानी की और वो सुनकर नहीं देते। कहते हैं जिस चीज की तरफ तू हमें बुला रहा है उसके लिए हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए, हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तेरे दरमियान एक हिजाब हायल हो गया है। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। ए नबी इनसे कहो मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा। ए नबी इनसे कहो मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा। मुझे वही के जरिए से बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम सीधे उसका रुख इख्तियार करो और उससे माफी मांगो, माफी चाहो। तबाही है उन मुश्रिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकर हैं। रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए, उनके लिए यकीनन ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। ए नबी उनसे कहो क्या तुम उस खुदा से कुफर करते हो और दूसरों को उसका हमसर ठहराते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में बनाया? वही तो सारे जान वालों का रब है। उसने जमीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब और हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिए। ये सब 4 दिन में, ये काम 4 दिन में हो गया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस दिन मखसूस धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा वजूद में आ जाओ खातुम। उसने आसमान और जमीन से कहा कि वजूद में आ जाओ खातुम, चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा हम आ गए फर्माबरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिया और हर आसमान में उनका कानून वही है। और आसमानी दुनिया को हमने चरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक जबरदस्त अलीम हस्ती का मंसूबा है। ये यहाँ पर आपकी 2 सिफात और आ गई, अजीज और अलीम। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो उनसे कह दो कि मैं तुमको उसी तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूँ जैसा आद और समूद पर नाजिल हुआ था, जब अल्लाह के रसूल उनके पास आगे और पीछे हर तरफ से आए और उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। तो उन्होंने कहा हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, लिहाजा हम उस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। आद का हाल ये था कि वो जमीन में किसी हक के बगैर बिन बैठे और कहने लगे कौन है हमसे ज्यादा जोर आवर। उनको ये ना सोचा कि जिस खुदा ने उनको पैदा किया है वो उनसे ज्यादा जोर आवर है और हमारी आयत का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी ताकि उन्हें दुनिया ही की जिंदगी में जिल्लत और रसवाई के अजाब का मजा चखा दे। और आखिरत का अजाब तो इससे भी ज्यादा रुस्वा कुन है, वहां कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। रहे समूद तो उनके सामने हमने राह रास्त पेश की, मगर उन्होंने रास्ता देखने के बजाय अंधा बना रहना पसंद किया। आखिर उनकी करतूतों की बदौलत जिल्लत का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही और बद अमली से परहेज करते थे। और जरा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के ये दुश्मन दोज़ख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनकी जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी, अल्लाह अकबर, कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। यानी उस दिन अल्लाह ताला हमारी जिस्म, हाथ, पांव, हमारी स्किन जो है उसको ताकत दे देंगे बोलने की। और इंसान उस वक्त क्या कहेगा, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी। वो जवाब देंगे हमें उसी खुदा ने गोयाई दी जिसने हर चीज को गोया कर दिया है। उसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया और रब उसकी तरफ और अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें ये ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और आंखें और तुम्हारे जिस्म की खानें तुम पर गवाही देंगी। अल्लाह अकबर। वाकई इंसान बुरा काम करता है दुनिया वालों से छुप कर रहा होता है, राइट। लेकिन हकीकत क्या है कि यही जो हमारा जिस्म है वो इंसान के खिलाफ गवाही देगा।
بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی خبر اللہ کو نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہیں دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، یعنی شیطان کی طرف اشارہ ہے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. اچھا جناب، آپ اس میں ہم حکیم پہ بات کریں گے، آیت 42 پہ. یہ منکرین حق ہیں، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو. جب یہ سنایا جائے گا تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. یعنی کفار کا یہ طریقہ تھا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے یا حق بات بتاتے ہوئے دیکھتے تو وہ شور ڈالتے تاکہ وہ لوگوں تک حق بات نہ پہنچا سکے. تو یہاں پہ انہی کے اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو بدترین حرکات یہ کر رہے ہیں. ان کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا. یہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی. اس میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. ہاں وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. یعنی یہ وہ کیفیت ہے نا جب انسان کا کچھ نہیں بس چلتا اور جن کی وجہ سے انسان کو یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. سو کالڈ بیسیکلی تو انسان خود چوز کرتا ہے، لیکن اس وقت انسان کا دل چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو اپنے پیروں تلے روند کے کچھ تو غصہ نکالا جائے. رائٹ، اس لیے وہ یہ مطالبہ کریں گے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. بہت خوبصورت لگتی ہے یہ آیت. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے جو ثابت قدم رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو جم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. انسان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن القاء کرتا ہے اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. اور جو بھٹکنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے شیاطین بھی لگا دیتے ہیں جو ان کی برائیوں کو، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ ان کی برائیوں کو خوبصورت بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. انڈر لائن کیجیے آیت 32 میں. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفاع کرو یعنی دور کرو جو بہتر ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گئی. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رائٹ، بے شک یعنی انسان جب بھی کوئی برا خیال اپنے دل میں محسوس کرے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، واقعی میں پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ مدد کرتا ہے انسان کو بچنے کے لیے. کیونکہ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس اللہ جو ہے وہ سمیع العلیم بھی ہے. یہ دو صفات اور ہیں، انڈر لائن کیجیے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. چلیے سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، بسم اللہ. اور اللہ کی نشانی میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو اس زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک گئی یعنی پھول اٹھی
اور پھول جاتی ہے. یقیناً اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے یعنی کہ زندہ کر دیتا ہے اور مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدیر ہے قادر ہے. انڈر لائن کیجئے اللہ کی صفت کو. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے, بصیر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. وہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. یہاں پر آج ہم بات کریں گے حکیم پر. حکیم جل جلالہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی حکمتوں والا, یعنی صحیح وقت پر صحیح کام کرنے والا. حکیم کی 3 تعریفیں کی جاتی ہیں. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحکیم وہ ذات ہے جس کی تدبیریں مضبوط ہوتی ہیں اور ان میں کوئی خلل اور رکاوٹ نہیں آتی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحکیم وہ ذات ہے جو اپنے تمام افعال اور اقوال میں حکیم ہے اور اس طرح کی ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر اپنے علم, حکمت اور انصاف کے ساتھ رکھتا ہے. حضرت امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم جل جلالہ وہ ذات ہے کہ ٹھیک بات کہنا اور صحیح کام کرنا ہی اس کے شان ہو, اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ صفات اللہ کی شان کے مطابق ہوں, اس لیے کہ اس کے افعال بالکل مناسب اور اس کی پیدا کردہ چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ سب باتیں حکیم ذات کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جیسے تمام کاموں پر قدرت اللہ ہی کو ہے اور وہ ہر کام جو ہے حکمت کے ساتھ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ویسے تو بہت کچھ ہے دنیا میں چیزوں کو غور کرنے کیا, لیکن اگر آپ صرف ایک خوراک کے ایک لقمے ہی کو غور کریں کہ پہلے تو وہ خوراک میں جو اجزاء ہوتے ہیں, ایک لقمہ آج جب آپ افطار کھولیں گے تو کھجور پہ غور کر لیجیے گا یا کسی ایک لقمے پہ فروٹ چاٹ پہ کر لیجیے گا, اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. ایون ایک کری بھی آپ نے بنائی ہے, کوئی سالن بھی بنایا ہے, تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو ایک لقمہ ہمارے اندر جاتا ہے اور پھر اندر کا سسٹم جو پہلے تو وہ اس لقمے میں کیا کچھ ہے اس پہ انسان اگر غور کرے تو اچھا خاصے تو دن اسی میں نکل جائے, اور پھر اگر اپنے نظام ہضم کا سسٹم جو اس پر آپ غور کریں تو کہ وہ اپنا کام شروع کرتا ہے کس طرح سے. لعاب جو ہے ہمارے منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ خوراک کو پہلے گیلا کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے, گیلا کرتا ہے, پھر دانتوں سے اس کو پیستے ہیں ہم, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں وہ تبدیل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نیچے حلق سے نیچے اترتا ہے یہاں تک کہ معدے میں جاتا ہے. اور معدے میں موجود جو نمک کے ترشے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہضم ہونے والی چیز ہوتی ہے, جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے, وہ ہماری باڈی کے دوسرے حصوں میں اسی کے حساب سے جو ضرورت ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے, اور جو زائد چیز ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے. تو اب آپ سوچیں اگر انسان ایک لقمے پر ہی غور کرے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری وینز جو بنا رکھی ہیں, اور ان وینز کے ذریعے ان تمام باریک باریک بھی نا, ایک تو موٹی موٹی بھی وینز ہوتی ہیں جو اکثر کبھی اسکن پہ نمایاں بھی ہو جاتی ہیں, اور کچھ باریک ہوتی ہیں ایک دم, ان کے ذریعے جو خوراک جو ہے وہ لائک پمپ ہو گیا نا, اس پمپ کے ذریعے پورے جسم میں خوراک جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. پورا سسٹم جو ہے ہمارے باڈی کا جو ہے وہ احسن طریقے سے چل رہا ہے, اور ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا, کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ اب ہم نے لقمہ کھایا اور اب تھروٹ میں گیا اور پھر اب معدے میں گیا ہوگا, کبھی سوچتے بھی نہیں ہم لوگ, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کام جو ہیں ہمارے بغیر مانگے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے کبھی کسی پیشنٹ کو دیکھا, تھروٹ کے پیشنٹ کو جس کو کینسر ہو گیا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی باڈی میں ایک سائڈ پہ جو ہے خوراک کا ایک وہ پتہ نہیں کوئی چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی. میں نے دیکھا تو نہیں, لیکن میرے ہسبینڈ کے ایک دوست نیو جرسی میں تھے, ان کے ساتھ یہ پرابلم تھا, تو وہ کھا نہیں سکتے تھے. بس یہ تھا کہ وہ کچھ اس پتہ نہیں کہ جو بھی تھا ان کے پیٹ میں وہ لگا ہوا تھا, اور وہ اس کے اندر کچھ ڈال دیتے تھے, کوئی خاص چیز, یہ دوا تھا کیا تھا, بس اس سے ان کو لگتا تھا کہ ان کا پیٹ بھر گیا. یعنی ان کا جو ٹیسٹ بڈس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سال ہو گیا مجھے تو
کسی چیز کو چکھے. تو ہم نے تو کبھی اس پہ شکر ہی نہیں ادا کیا. تو آج انشاءاللہ جب آپ بیٹھیں گے کھانے کو اور جیسے ہی منہ میں کھانا جائے گا کھجور کھائیں گے اور شربت پئیں گے اور اس کے بعد اور چیزیں, تو پھر یاد کیجیے گا کہ اللہ کی اس حکمت کو کہ اگر یہ ٹیسٹ بٹ بھی نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارے لیے ٹھیک ہے کھانا ہوتا پیٹ بھر لیتے لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا. رائٹ, اگر ٹیسٹ بٹ نہ دیکھیں ہمارے جو ایک بنا ہوا ہے ذائقہ کسی اور قوم کا آپ کھانا کھائیں تو آپ کو نہیں اچھا لگتا کیونکہ وہ آپ کے حساب سے نہیں ہوتا. رائٹ, حالانکہ کھانا ان کے حساب سے بہترین ہوتا ہے. تو بات ساری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا, اتنے احسن طریقے سے پیدا کیا ہوا, ہر چیز یہ حکمت میں اس کی جو ہے حکمت موجود ہے. اور اس کے لیے یہ بھی ایک بہت پیاری بات کہی جاتی ہے نا کہ کوئی چیز نکمی نہیں ہے اللہ کے کارخانے میں, قدرت کے کارخانے میں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز دنیا کی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت نہ ہو. وہ الگ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہ پتا ہو, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اسی طرح یہ تو ایک چھوٹی بغیر بات ہوئی, دوسرے انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات ہوتے رہتے ہیں اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے. اور حکیم نے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی پیدا کیا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, آسمان کو چھت بنایا, سورج کو چراغ بنایا, چاند کو جو ایک لائک کیلنڈر بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح آپ ایک ایک چیز پر اگر غور کریں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اسکن دی, ہماری باڈی بنائی اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جن کے پیچھے ہم غور و فکر بھی نہیں کر رہے ہوتے. حضرت عمران بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا کہ اے حسین تم دن میں کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے کہا جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. کہنے لگے 7, جن میں سے 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان پہ. آپ نے فرمایا ان میں سے کس سے تمہیں چاہت اور ڈر زیادہ ہے؟ اس نے کہا اس معبود سے جو آسمان پر ہے, یعنی اللہ رب العزت سے. چونکہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, رائٹ, لیکن شرک کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین اگر تو ایمان لے آیا تو میں تجھے 2 کلمات سکھاؤں گا جو تجھے نفع دے گی. راوی کہتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے وہ کلمات سنا دیجئے, سکھلا دیجئے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا پڑھو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ میرے مقدر کی بھلائی میرے دل میں ڈال دے اور مجھ کو میرے نفس کی بدی سے بچا لے. یہ دعا ہم لوگ کو یاد ہے, رائٹ, ہم سب کو میرا خیال یاد ہے. تو اور اگر کسی کو نہیں ہے یاد تو یاد کر. میں کوشش کروں گی کہ اینڈ آف دا کلاس آپ کے ساتھ یہ دعا شیئر کر دوں گروپ میں, تو اگر کسی کو نہیں ہے یاد تو وہ بھی یاد کر لے. تو کتنی خوبصورت دعا یہ کہ میرے مقدر کی بھلائی میرے دل میں ڈال دے, جو میرے مقدر میں لکھا ہے بس اسی پہ مجھے اطمینان دے دے. انسان اپنے مقدر سے کہاں تک لڑ سکتا ہے, لڑ نہیں سکتے آپ, رائٹ. اور مجھ کو میرے نفس کی بدی سے بچا لے, رائٹ. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا 7, 6 جو زمین پر اور 1 جو آسمان پر. آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کسے پکارتے ہو؟ جواب دیا اسے جو آسمان میں. پھر فرمایا جب مال ہلاک ہو جاتا ہے تو کسے پکارتے ہو؟ کہا اسے جو آسمان میں. آپ نے کہا عجیب بات ہے, تمہاری ضرورت ہے تو سب آسمان والا پوری کرتا ہے اور تم اس کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میں نے ان جیسی ہستیوں سے پہلے کبھی بات نہیں کی, یعنی ان کو اب سمجھ میں آئی یہ بات. تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ حکیم ہے. اگر وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا فوری ہمیں کوئی اسباب نہیں نظر آتے تو اس پہ بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہماری دعا جو کی تو قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. تو اس لیے یہ احساس انسان کو جو ہے نا بہت سکون دیتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. سو کرنے کا کام بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں یہ سوچے کہ اللہ کی حکمت اسی میں ہوگی. انشاءاللہ ایسے شخص کو حقیقی امن اور سکون نصیب ہوگا. انسان کو چاہیے کہ اس مبارک اسم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں یہ سوچے کہ جو اللہ نے کیا اسی میں خیر ہے, اور زبان سے بھی اس جملے کو دہرائیں
इंसान फिर परेशानियों मुसीबतों में दूसरों पर इल्जाम थोपने लगता है और उनकी बुराइयां करने लगता है और अपनी किस्मत को रमूद इल्जाम ठहराता है। लेकिन जितना ज्यादा हम अपने आप को अल्लाह के इस सिफत से जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा हर हाल में खा परेशानी हो हमारे दिल को एक सुकून हासिल रहेगा। अगर हम ये एहसास अपने अंदर पैदा करते हैं कि अल्लाह की कोई ना कोई इसमें हिकमत जरूर होगी, ठीक है ना। तो अल्लाह का नाम हकीम है, इसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। जिसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए ऐसा शख्स तसल्ली से परेशानी के दरमियान भी परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, राइट। अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ पर हकीम के साथ है क्या हमीद भी आया हुआ, तो हमीद बहरहाल आप पीछे कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम बस अंडरलाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नबी तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों से ना कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और उसी के साथ दर्दनाक सजा देने वाला भी है। अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयत खोल कर बयान की गई। क्या अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी। इनसे कहो कि ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। इससे पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी और इसके मामले में भी यही इख्तलाफ हुआ था। अगर तेरे रब ने पहले ही एक बात तय ना कर दी होती तो इख्तलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। और हकीकत ये है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए। जो कोई नेक अमल करेगा अपने लिए ही करेगा और जो बदी करेगा उसका वबाल उसी पर होगा। और तेरा रब अपने बंदों के हक में जुल्म नहीं करता। अगला जुज़ आपका शुरू हो रहा है और इसी सूरह को कंप्लीट करके फिर थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस साथ का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजी है, वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कौन सी मादा हमला होती है, किसने बच्चा जन्ना है। और फिर जिस रोज वो इन लोगों को पुकारेगा कहाँ है मेरे वो शरीक, वो कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हमें से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। उस वक्त वो सारे माबूद उनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे और ये लोग समझ लें कि उनके लिए अब कोई जाए पना नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता और जब कोई आफत उस पर आ पड़ती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जो ही सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं। ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटा आया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि कुफर करने वालों को लाजमन हम बताकर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं और उन्हें हम बड़े एक गंदे अदाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो मुंह फेंकता है और अकड़ जाता है और जब उससे कोई आफत छूटती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ऐ नबी इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुम उसका इनकार कर रहे हो तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो उसकी मुखालिफत में दूर तक निकल गया हो। अन करीब हम उनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि उन पर ये बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है, शहीद। यहाँ पर सिर्फ जो आई इसको अंडरलाइन कीजिए। यही आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक करते हैं। सुन रखो वो हर चीज पर मुहीत है। मुहीत भी आप जो है पहले कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक करते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 25th सूरत शूरा, ये मक्की सूरत है, 5 रुकू हैं और 53 आयात हैं। इंशाल्लाह इसमें हम अल-वली पे बात करेंगे। आयत 28 में गालिबन आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ। हामीम आइन सीन क़ाफ। इसी तरह अल्लाह गालिब व हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, वो बरतर और अजीम है, अजीजुल हकीम।
قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ دو صفات اور یہاں پر آ گئی۔ اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہیں، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ حفیظ بھی یہاں پر ایک آیا۔ ہاں اسی طرح اے نبی، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے، دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ یا اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل کرنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ ہی مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر قدیر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طرح سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ انڈرلائن کیجئے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے، علیم ہے وہ۔ اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اسی تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوتی ہے جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے تھے۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا تابع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی میں ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والے بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہاں پر قوی عزیز کے ساتھ آیا۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بڑی زبردست یہ آیت ہے، یعنی جس کی ساری ایفرٹ اور کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، لیکن جس کی ساری کوشش صرف دنیا 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 ہی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دنیا میں چاہتا ہے اس کا جوں کا تو مل جائے، نہیں، اللہ جتنا چاہے گا دے دے گا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں، رائٹ۔ لیکن آخرت کے لیے جو کوشش کرے اس کو بڑھا چڑھا کے، جتنی بھی کوشش کی اس سے بڑھا چڑھا کر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟
اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ ان اللہ غفور شکور، انڈرلائن کیجئے اس کو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے اور وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے نافرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دیتا ہے، وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد مینا برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اچھا یہاں پر آپ کی جو ہے یہ صفت آ گئی ولی کی۔ ولی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ولی سے مراد وہ ہستی جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کے معاملے میں متولی ہو، جس نے بندوں کی حاجات اور ضروریات کا ذمہ جو ہے اپنے سر لے رکھا ہو۔ تو الولی جل جلالہ کا مطلب ہوتا ہے سرپرست اور مددگار، اور اس اسم کی 5 تعریفیں کی گئی ہیں۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الولی کے معنی الناصر ہے۔ ناصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو ایمان لائیں اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت مومنین کے ولی ہیں، ولی کے معنی ایک دوست بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے فضل کرم سے مومنین کی مدد کیسے کی؟ ان کی خیرخواہی کی، ان کی بھلائی، ان کی ساری ضرورتوں کو پوری ذمہ داری کے ساتھ خود قبول فرمایا۔ جیسے ایک ننھے بچے کی ظاہری ضرورتوں کی ذمہ داری عارضی طور پر اس کے سرپرست قبول کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کی جزا و سزا کے متولی ہوں گے، مددگار ہوں گے، رائٹ؟ تو ولی کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے مشکل ہے، یہ رفیق، دوست، پشت پناہ، رائٹ؟ یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ تو نہیں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، تو وہ میرا ایک دوست ہے، رائٹ؟ یا میرا کوئی ساتھی ہے۔ تو یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، تیزی سے بتا دیتی ہوں، بڑا مزے کا پشت پناہی پر ہے کہ ایک بچہ جو ایوری ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی مخصوص سیزن میں ٹرین میں سفر کرتا تھا اور ہر سال جاتے تھے یا سال میں 2 دفعہ جاتے تھے، تو تھوڑا سا وہ بڑا ہوا تو اسے اپنے باپ سے کہا کہ میں اکیلا چلا جاؤں گا، آپ مت پریشان ہو میرے لیے۔ تو باپ نے منع بھی کیا لیکن نہیں میں چلا جاؤں گا۔ اب جب وہ ٹرین چلی، اب شروع میں تو اس نے بڑا انجوائے کیا، پھر تھوڑی دیر میں اس کو گھبراہٹ شروع ہوئی۔ اچھا جب وہ نکل رہا تھا وہاں سے تو چلتے ہوئے اس کے پاکٹ میں اس کے باپ نے ایک پرچی ڈال دی کہ اس کو دیکھ لینا کسی وقت تمہیں جب موقع ملے۔ تو اب وہ بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے پریشان ہونے لگا، اسے لگا کہ کوئی عورت مجھے گھور بھی رہی ہے، کوئی صاحب جو ہے وہ گھور رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اکیلا سفر کر رہا ہے ٹرین میں اور اس کے ساتھ کوئی ولی نہیں ہے، اس کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ خود بھی گھبرانے لگا، اسے لگا کہ بس اب تم ایک دم گھبراہٹ کے مارے جو ہوتی ہے نا، الٹی آ رہی ہے اور عجیب کیفیت جو ہے وہ اس کی شروع ہو گئی تھی۔ تو مختصر یہ کہ اس کو یکایک یاد آیا کہ چلتے ہوئے باپ نے اس کی پاکٹ میں کچھ ڈالا تھا، تو وہ پرچہ جب اس نے کھول کر پڑھا تو باپ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں پچھلے ہی ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پھر وہ ایک دم سے ریلیکس ہو گیا اور پھر اس کو بھوک بھی لگنے لگی، اس نے کھایا پیا بھی اور سب کچھ ہوا۔ تو پشت پناہی جو ہے نا یہ اس میں آ گیا، پشت پناہ اس پر آ گیا۔ اسی طرح سرپرست، مددگار، محبت کرنے والا، یہ سارے معنی جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ یعنی ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق کو، جو یہ سارا اس کے اندر آیا۔ اور دوسرا معنی جو کیا ہے
بندوں سے محبت کرنے والا اور ان کا نگراں کرنے والا۔ تیسرا معنی ہے کہ بندوں کا مددگار اور ان کو اپنی پناہ اور مدد میں لینے والا۔ چوتھا معنی اس کا کیا گیا ہے بندوں کی بھلائی چاہنے والا، اہل ایمان کے بگڑے کام بنانے والا، آڑے وقت ان کے کام آنے والا۔ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، نہ کہ کوئی بندہ یا کوئی دیوی یا دیوتا یا ستارے یا کوئی بھی پیر فقیر، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پانچویں تعریف اس کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا کہ ولی وہ ذات ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرے اور دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرے۔ وہ دشمن چاہے نفس کی شکل میں ہو یا ناجائز خواہشات نفس کی شکل میں ہو، یا وہ دشمن جو آخرت کی تیاری کرنے کے بیچ میں آئے۔ تو آپ اس میں دیکھیں دشمن، ہم تو صرف دشمن وہ سمجھتے ہیں جو فزیکل ہوتا ہے، لیکن کیا زبردست انہوں نے یہ تعریف کی کہ نفس کی شکل والا دشمن۔ ہمارا نفس بھی تو ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے نا کتنی غلط چیزوں پر، اور خواہشات نفس کی شکل یعنی کوئی ناجائز چیز کی طرف نفس ابھار رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کو اپنا ولی سمجھتے ہیں تو وہ مدد کرنے والے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولی اس مددگار کو کہتے ہیں جو شفقت اور محبت کرنے والا بھی ہو۔ مددگار تو بہت ہوتے ہیں، مگر ایسا مددگار جو ہر قسم کی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پر انفرادی اجتماعی مدد کرے، اور اس مدد کے ساتھ محبت اور شفقت بھی ہو، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جس کا نام الولی ہے۔ ورنہ دنیا میں لوگ مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد جتاتے رہتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری ضروریات کی کفایت فرمانے والا ہے، تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے رب ہیں، تمہارے دوست ہیں، تم سے قریب ہیں، تمہارے معاملات سے بھی قریب ہیں، اور تمہارے تمام حالات سے بھی باخبر ہیں، تمہاری نگرانی فرماتے ہیں، دشمنوں سے تمہاری حفاظت فرماتے ہیں کہ کہیں تمہارے دشمن تمہیں دین سے دور نہ کر دیں، یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نہ روک دیں۔ رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں ولی، اور قرآن پاک میں آپ کو یہ کئی جگہ نظر آئے گا۔ اس کی مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ملتی ہے نا، جب لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسے گلزار بنا دیا تھا۔ بہرحال اسی طرح اللہ کو اپنا ولی بنا کر رکھنا یعنی اللہ سے ہر بات کو شیئر کرنا۔ ہم چاہتے ہیں نا کوئی تکلیف، کوئی مشکل آتی تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً کسی سے شیئر کریں، تو سب سے پہلے الولی سے شیئر کریں۔ رائٹ، بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ اس صفت سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، ان لوگوں سے محبت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں سے بغض رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی اور تعلق رکھا جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے دشمنی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اس اسم سے تعلق کرنے والوں کو لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں سمجھیں، اور ہر خوشی اور ہر غم میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی میرے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی میری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ چاہے ٹیمپریری طور پہ انسان کتنا بھی یہ سمجھے کہ کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی صفات کو سمجھنے والے بنیں، اور اس حق کو، اس نام کی صفت سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ولی الشورى آیت 28 میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک صفت اور کریں گے جاسیہ میں، خلق، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم ابھی نان اسٹاپ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ایسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ ہے، صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کی چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خاص خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظالم ہونے کے بعد بدلہ نے ان کی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزم کے کاموں میں سے ہے۔ جن کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بعد تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی بھی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے ہوں گے، اور ان کو نظر بچا بچا کے کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکاری وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں گے۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کا کوئی سبیل نہیں ہے۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور برتر اور حکیم ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ علی حکیم، انڈرلائن کیجیے، 2 صفات ہیں۔ اور اسی طرح محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی، یعنی ایک فرشتے کو بھیجا ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دی جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ چلیے آپ کی یہ سورہ مکمل ہوئی، سورہ زخرف۔ سورہ زخرف میں صرف 2 صفات آئی ہیں، الحکیم اور علیم، جو آپ کو 84 میں ملے گی، یا اگر ایک آدھ جگہ بھی ہے کوئی تو وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ لوگ اسے سمجھیں، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے
تو صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ اس سے بد درجہ یا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے کہ انہیں زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے. عزیز العلیم یہ صفت جو ہے یہاں پر آئی ہے آیت نمبر 9 میں. وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ ان کی پشت پر چڑھو، ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ ہی رکھتے تھے. یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہیں ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مرصدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یعنی جب کسی کو بیٹی کی خبر ملتی کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی تو وہ خود تو بڑے غمزدہ ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا رکھا تھا ملائکہ کو. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنی مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی؟ ان کی گواہی لکھی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اے خدائے رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے بھی جس بستی میں ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتا دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہم اس کے کافر ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی ان کے من پسندیدہ لوگوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندے اور سونے کے بنوا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کا متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے یہاں صرف متقین کے لیے ہے. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. کتنی ڈرا دینے والی بات ہے یہ.
اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. ابھی ہم نے رفیق پڑھا، ولی کیا تھا؟ رفیق ہی تھا نا، دوست ساتھی. لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا رفیق کون ہو جاتا ہے؟ شیطان. یہ شیطان ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے کہ ہم ٹھیک کر جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہیں دے گی، اور تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اب کیا ہے نبی، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی. یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. حقیقت یہ کہ یہ کتاب تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے، اور ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے. یعنی ان کی قوم میں جب عذاب آنے لگتا تو کوئی بیماری کوئی تکلیف آ جاتی تو وہ اس کے لیے کہتے کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے، اور جب وہ عذاب وہ تکلیف جو ہے دور ہو جاتی تو وہ کہتے یہ تو روٹین کی بات ہے، ہوتا رہتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں. اسی طرح معجزات کی بھی جو پیچھے بات ہوئی وہ بھی ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ جو دیا گیا، اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے فیلنگ آ رہی تھی جیسے لائک رسی ڈھیلی کر دی جاتی نا، معجزے پہ معجزے، بڑے سے بڑے معجزے دیے جا رہے ہیں، اور وہ مذاق بنا رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں، وہ ٹھٹے مار رہے ہیں، رائٹ. جب تکلیف ہوتی تو موسیٰ کے پاس آتے ہیں، اور جب معجزات دکھائے جاتے ہیں ٹھٹے مار کے اس کا مذاق اڑایا جاتا. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں گو ہیڈ، جو کرنا ہے کر لو، فائنلی آنا تو میرے ہی پاس ہے تمہیں. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. یعنی ہمارے لیے عبرت ہے وہ سب کچھ. اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کچ بحثی کے لیے لائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کرتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. بس تم اس میں شک نہ کرو، میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی.
ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایسے اعمال کروائے جو ہمیں جنت تک پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آمین۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کو عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں یا مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ یا اللہ ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ دو صفات آئی ہیں، اس کو انڈرلائن کیجیے 84 میں۔ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا ہے نبی ان سے درگزر کرو، کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 59 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہ سمیع العلیم ہے، سننے والا ہے۔ یہ 2 صفات ہیں، اس کو آپ انڈرلائن کیجیے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا۔ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہو گئی؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی سری سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس لیے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر تو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے۔ رائٹ، یہ سب آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ واقعی آپ انسان ویسے بھی دیکھیں جنرل، اس میں کہ کتنا بھی آپ دنیا میں امیر ترین ہو اور مزے میں ہو، انسان فائنلی سب کچھ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔ پتہ یہ چلا کہ زمین اور آسمان بھی روتے ہیں اگر نیک لوگ ہوں، اور اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر چینج ہو رہا تھا اس درخت کے پاس سے، تو وہ درخت جو ہے باضابطہ رو رہا تھا۔ تو اللہ نے انہیں بھی حص دی ہوئی ہے کسی حد تک۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین،
اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہوں نے ایسی نشانیاں دکھائیں جس میں ساری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھانے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے، یا توبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم لوگ ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنی کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ عزیز اور رحیم آیت 42 میں۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کس طرح کا یہ درخت ہوتا ہے، پیچھے غالباً صافات میں ہم نے پڑھا تھا۔ تیل کی تل جھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اس سے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، یعنی کھینچتے ہوئے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بہت زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یعنی لفظوں سے بھی تکلیف پہنچائی جائے گی۔ یہ وہی شخص ہے یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں شامل کرنا، آمین۔ باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہوں چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کچھ نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کریں گے۔ سورہ جاتیہ، سورۃ الجاسیہ مکی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 37 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ 2 صفات ہیں، انڈرلائن کیجئے آپ اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم میں وہ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ان میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو، شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خامیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے
عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کیا، دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ نہ واقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہیں یہ وہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا اور اس لیے کیا کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جا سکے، ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جا سکے اور لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جا سکے۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یہ بھی بڑی کیا کہتے ہیں کہ زبردست بات ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لے، یعنی جیسے چاہو جیو۔ اس کو آسان لفظوں میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جیسے چاہو جیو، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ ہے، رائٹ؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دیا، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ہے یہ عام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، رائٹ؟ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ان کو سمجھ میں آتی کہ وہ کہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ ہمارے باپ دادا جو ہیں ان کو پہلے تم زندہ کر کے لو۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ اچھا پیچھے 22 میں جو ہے یہ صفت جس میں ہم تھوڑی سی بات کروں گی، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، خالق سے، ٹھیک ہے؟ خالق بھی اسی میں آتا ہے، اسی سیم روٹ ورڈ ہے، پیدا کیا اللہ نے، ہے تو یہ فعل، لیکن اگر آپ اس کو صفت کے اس سے دیکھیں تو اللہ کی ایک صفت خالق بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو خالقہ نہیں لکھیں گے، خالق لکھ لیں اس کے اوپر، الف لام اور پھر خا کے بعد الف لگا کے پھر اگر آپ لکھ رہے ہیں تو خالق کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں تخلیق کرنے والا ہوتا ہے، لیکن خالق خا لام اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور کسی شے کو نئے سرے سے بنانا، اس کو پیدا کرنا، اس کو شکل دینا، اس کو ڈیزائن کرنا، رائٹ؟ اس کو کہا جاتا ہے خالق۔ اور اسی طرح خلق سے اگر مراد لیں تو وہ لائک یعنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنا ہو گیا، اور خالق کہتے ہیں اس کو جس نے آپ کو اور مجھے اور ساری دنیا کو بنایا، رائٹ؟ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا خالق وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک ایک نعمت دے رکھی ہے، مجھے اور آپ کو خوبصورت بنایا ہے، اس لیے اس کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لانی چاہیے۔ جیسے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا رنگ ایسا ہے، ہمارا قد صحیح نہیں ہے، ہمارا جسم درست نہیں ہے، ہمارے بال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اسکن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ آئینہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتا ہے۔ اور آئینہ تو دیکھیں ایسی چیز ہے جو کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال ہی دیتا ہے، رائٹ؟ تو ہم جب یہ ناشکری کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ ہم بیسیکلی اللہ کے بنائی ہوئی تخلیق میں عیب نکالیں۔ ہمارا رنگ، ہمارا قد، جسم کا اسٹرکچر، بالوں کا ٹیکسچر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ آنکھ، ناک، کان، گردن، جو کچھ بھی ہے اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور اس نے سب کو الگ الگ انفرادیت دی۔ یہ جو اچھا رنگ، گورا رنگ، کالا رنگ، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے۔
یہ انسان کی اپنی تخلیق کی ہوئی ہے. اللہ کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی نظر میں کیا چیز اہم ترین؟ انسان کا عمل. رائٹ؟ انسان کی فطرت میں خوبصورتی کا ایک معیار ضرور ہے، اور ٹھیک ہے انسان اس کو سراہتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ہم کورس کر رہے تھے تو استاذہ نے ہماری کہا تھا کہ جب آپ کسی ایسے چہرے کو بھی دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کشش نہیں ہے، تب بھی آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہم کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر تو بولتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے حسن دے رکھا ہے انہیں، رائٹ؟ کیا اللہ نے ان کو حسن اور طاقت دے رکھی ہے. لیکن کسی بولنے کو نہیں اچھا لگتا، لیکن کسی ایسے چہرے جس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے بالکل بھی، اس کو بھی دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا. اس کا رنگ، نسب، دولت، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے عطا کر رہی. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنی شکل اور جسم سے لڑنا چھوڑیں، اور یہ جو جسم ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے، یہ جو صلاحیتیں ہمیں اللہ نے دے رکھی ہیں، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر شکر کرنا شروع کریں. جس کو ہم آرام دیے بغیر گھنٹوں استعمال کرتے رہتے ہیں. اب اسی وقت آپ گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی کمر بھی دکھ رہی ہوگی، لیکن آپ بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہم نے بصیر بھی پڑھ، تو وہ چونکہ ولی بھی ہے تو وہ ہمارا سرپرست بھی ہے، دوست بھی ہے، تو وہ ہمیں اس پہ اجر بھی دے گا. تو وہ ہمیں، اسی نے ہمیں یہ چہرہ اور یہ جسم اور یہ سب چیزیں دی ہیں. اس میں کوئی چینجنگ لانا یہ غلط بات ہے اور یہ گناہ کی بات ہے. اسی لیے وہ جو پلاسٹک سرجری وغیرہ ہوتی وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، کہ انسان اپنے خالق کو چیلنج کر دیتا ہے، تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے. تو ایسا کر کے وہ بیسیکلی گناہ کرتا ہے. اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے کہاں پیدا کیا، کن لوگوں میں پیدا کیا، والدین کون ہیں، آپ نہیں بدل سکتے یہ سب چیزیں. تو جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا، یہی مومن کی پہچان ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین کو بھی بنایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو بھی بنایا. تو اصل کام کیا ہے کرنے کا؟ عمل. ٹھیک ہے نا؟ تو چلے میں تھوڑا آگے نکل گئی تھی. آج 26 سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے ہیں. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی کھڑی ہوگی اس دن باطل سرپرست خسارے میں پڑے جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے. یعنی میدان حشر کا دن ایسا ہوگا کہ ہر فرد، اتنے کروڑوں کھربوں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو کہ سب کے سب گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اور یہی صدیق کامیابی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقیناً ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. بس سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے، وہی زبردست اور دانا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 2 صفات اور ہیں، ان کو آپ انڈرلائن کیجئے. چلیے الحمدللہ رب العالمین. آپ کی یہ سورہ مکمل ہوئی. میری چاہ تو تھی کہ میں اس کو وہ نہیں 25واں جز کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ صحیح سے. الحمدللہ رب العالمین. چلیں چھوٹی سی دعا کرتے ہیں پھر آگے پھر
ختم کرتے ہیں اپنی مجلس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا عزیز، یا علیم، یا مالک، یا رب، یا رحیم، یا تواب، یا واحد، یا رحمان، یا خالق، یا تو ضد طول، یا قہار، یا رحیم، یا وکیل، یا الہ، یا سمیع، یا حکیم، یا رحیم، یا عزیز، یا علی الکبیر، یا بصیر، یا حمید، یا اللہ، یا رحمان، یا کرم کرنے والے. پروردگار، آج جو بھی ہم نے پڑھا اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے رب العزت اپنی رحمت سے اس کو معاف کر درگزر فرما، اور ہماری اس کوششوں کو قبول مقبول فرما. اللہ تو بہترین اجر دینے والا ہے. اسی اجر کے ساتھ ہم اس اجر کی امید کے ساتھ ہم اس مجلس کو سجاتے ہیں کہ تو ہمیں بہترین اجر دے گا. اے اللہ، ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں کہ صرف اور صرف تیرے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تیرے علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، تیری صفات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ان صفات کی گہرائی میں پہنچا، ان کو سمجھنے والا بنا، ان کی معرفت عطا فرما. اے رب العزت ہم سب کو ان کی معرفت عطا فرما. اے اللہ، جو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں جن سب کی جو جو جائز دعائیں ہیں انہیں قبول و مقبول فرما. اے اللہ، جو بھی بیمار ہیں، ہماری ایک ساتھی بیمار ہیں، ان کو کووڈ ہے، اللہ انہیں صحت اور ان کی فیملی کو صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ، جو جو بیمار ہیں، جو جس مشکل میں ان کے شفاء کاملہ عطا فرما. اے رب العزت تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے. ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے، اپنی حکمت نازل فرما دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.